अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान का लाहौर के जलसे में पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी की मंजिल तक लेके जाने के लिए अपने लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये लाहे अमल किस तरीके से पिछले वाले लाहे अमल से मुख्तलिफ हो सकेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब का हर एक लाहे अमल वो इस्लामाबाद डी चौक पर जाकर बैठने और वहाँ पर क़याम करने से आगे आज तक ना बढ़ पाया है और ना माजी में इस किस्म की कोई मिसाल मौजूद है कि इमरान खान साहब ने इससे हटकर किसी नए लाहे अमल का ऐलान किया हो। उनके नज़दीक तब्दीली का ये अमल सिर्फ और सिर्फ डी चौक पर आकर बैठने से शुरू होता है और डी चौक पर बैठने के बाद ख़त्म हो जाता है। इससे आगे ना कभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को डेवलप करने की कोशिश की है और ना ही किसी नई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को अपनाने की कोशिश की। अलबत्ता उस कौम को या अपने पैरोकारों को वो इसी एक विशेष साइकिल के अंदर घुमाते चले जा रहे हैं। एक जानिब इमरान खान साहब 13 तारीख को यानी कल लाहौर के अंदर एक अहम ऐलान करने वाले हैं बकौल उनके, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को कट टू साइज करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें अब मुतहरक होती हुई नजर भी आ रही हैं, जिसकी दो मिसालें मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक, आपको याद है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उस्मा का ओहदा संभाला था तो उस वक़्त वो अपने चचा से मिलने वजारत जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर उनके जाने की जो वीडियो थी उसने बहुत सारे लोगों के दिलों के ऊपर तीर चला दिए थे, ऐसे ज़ख्मी किया था उन्हें कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और फिर इस किस्म की खबरें डिलिबरेटली चलाई गई थी कि जनाब मरियम साहिबा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाने से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस पर खफगी का इज़हार किया है, गुस्से का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि यार ये एक ऐसी खातून प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों आई है और यहाँ पर आके क्यों बैठी है, इसका यहाँ पर रहने का बैठने का क्या तुक बनता है। इस किस्म की बातें बनाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज साहिबा की इस एंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है या इस बात का इजहार नापसंदीदगी किया है। लेकिन अब चूँकि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल हालात के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, मरियम नवाज साहिबा का रोल अब पॉलिटिकली बढ़ता चला जा रहा है और नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज का अपनी ही जमात के अंदर रोल को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और कुछ अर्सा पहले इस किस्म की खबरें भी आई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमती अमूर देखेंगे, जबकि मरियम नवाज साहिबा को पार्टी की सदारत सौंप दी जाएगी। और नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से यकीनी तौर पर अपनी टॉप टियर की लीडरशिप के साथ बात भी की और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जिन जिन लोगों से रब्ता किया वहाँ पर उन्होंने वोटिंग भी कराई। 21 लोगों से उन्होंने रब्ता किया, जिसमें से 14 लोगों का यह मानना था कि पार्टी सदारत मरियम नवाज साहिबा को सौंप दी जाए। अब ये तो ऑलमोस्ट तय हो गया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज साहिबा का जो रोल है उसको किसी भी सूरत अब कर्टेल नहीं किया जा सकेगा। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक अहम फैसला आया, और वो अहम फैसला ये है कि अब वो जाती उम्रा में बैठने की बजाय मॉडल टाउन के अंदर H9 के अंदर जाओ, मुस्लिम लीग नून का एक दफ्तर है, वहाँ पर बैठेंगी और वहाँ पर उनके लिए एक ऑफिस जो है वो तैयार किया जा रहा है। अगले हफ्ते तक वो ऑफिस तैयार हो जाएगा और यहाँ पर बैठकर मरियम नवाज साहिबा ना सिर्फ पार्टी अमूर को देखेंगी बल्कि 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, 9 ज़िमनी इंतखाबात हैं जहाँ पर इमरान खान साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो इन 9 के 9 नेशनल असम्बली के हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। और वो मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे बैठकर ना सिर्फ ये ज़िमनी इंतखाबात की स्ट्रेटजी को तय करेंगी बल्कि उम्मीदवारों का भी तयन करेंगी और फिर उनकी इंतखाबी मुहिम किस तरीके से चलानी है उसका भी फैसला मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर बैठ के करेंगी। यानी जो मिरास है नवाज शरीफ साहब की वो अब मुंतकिल हो रही है मरियम नवाज साहिबा को, और मॉडल टाउन का ऑफिस मरियम नवाज साहिबा ना सिर्फ कंट्रोल करेंगी बल्कि वहाँ पर बैठेंगी। इसके साथ साथ आपको याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो अपना बैरिया टाउन का ऑफिस था वो इस बिना पर उसको अब शिफ्ट कर लिया है। पहले उन्होंने गुलबर्ग का था, फिर उन्होंने मॉडल टाउन वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया है ताकि वो जो उनके वर्कर्स थे वो उनके लिए बैरिया टाउन पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और लिहाजा उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर ही लाहौर के अंदर ही सेंटर ऑफ द सिटी में आऊँगा। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी इस किस्म की ये जो मूवमेंट है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब इस पॉलिटिकल सिचुएशन को नहायत ही सीरियसली लिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और वो इस बात के लिए अब सीरियसली इंटैक्ट होना जा रहे हैं अगले इंतखाबात के लिए, पार्टी बयानिए की तश्कील के लिए, पार्टी मंशूर की तश्कील के लिए, उम्मीदवारों के तयन के लिए, हलकों के तयन के लिए, और उन हलकों में जो डिफरेंस है उसको मॉनिटर करते हुए वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना एक वर्क प्लान तैयार कर लिया है।
دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو لاہور کے اندر کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر حقیقی آزادی کا انہوں نے روڈ میپ دینا ہے، لیکن وہ روڈ میپ دینے سے پہلے ان کے لیے بھی کچھ سرپرائزز تیار ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی درینہ دوست تھے جو ان کے ساتھ پہلے تحریک انصاف میں تھے، لیکن اب ان کے درینہ دوست یہ نیکسٹ ویک ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں، اور ان کے بہت قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف عوامی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرانے پر انہوں نے اس کا فیصلہ کر لی ہے، اس کے لیے پیپر ورک مکمل کر لی ہے، اس کے لیے جو 1000 لوگوں کے قریب انہوں نے وہاں پہ سائن کرانے تھے، ان کا آئی ڈی کارڈز لینے تھے، یہ سب کام انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اور نیکسٹ ویک کے اندر اس جماعت کی باضابطہ طور پر رجسٹریشن کے لیے یہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سبمٹ کر دی جائے گی۔ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے۔ یقینی طور پر وہ شخصیت اور کوئی نہیں، جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، جو ایک مرتبہ پھر سیاست کے اندر نہ صرف ایکٹیو ہو رہے ہیں بلکہ اپنے گروپ کو لے کر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا یہ جو تمام لوگ ہیں یہ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ صرف منظر عام پر آئیں گے بلکہ ایک بہت بڑے ورکرز کنونشن کے اندر اپنی پارٹی کو لانچ کریں گے اور عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اب موجودہ حالات میں یہ جماعت کا سامنے آنا بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ جو وہ بات کر رہے تھے نا کٹ ٹو سائز کرنے کی، پارٹی کو توڑنے کی ایک بات، وہ اسی سمت میں بات اب سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس وقت خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور پر وہ تمام شخصیات جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں، ان کو اس حقیقت سے کا ادراک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہارڈ ہٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی سمپتیز تو لے سکتے ہیں، آپ جلسوں میں تعداد کا اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنا اس چکر کے اندر بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں یہ جو شہباز گل صاحب ہیں، اگر آپ دیکھیں شہباز گل صاحب کے حوالے سے میں نے جو کل ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب وہ فر بول رہے ہیں، انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے پولیس کے سامنے کہ یہ جو بیان میں نے دیا ہے ARY میں، یہ میں نے مکمل طور پر سوچ سمجھ کے دیا ہے، اور یہ بیان ہماری پارٹی کی پالیسی سے کمپیٹیبلٹی رکھتا ہے، اس سے انحراف نہیں ہے پارٹی پالیسی سے، لیکن یہ بیان شہباز گل صاحب سے دلوایا گیا، اور اس کی وجہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ دوسری طرف سے ری ایکشن کیا آتا ہے۔ اگر ری ایکشن سخت آئے گا یہیں پہ رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، شہباز گل کو بلی کا بکرا بنا دیں گے، اس کے گلے پہ چھری چل جائے گی، کوئی بات نہیں، بھاڑ میں جائے، ٹیشو پیپر ہے استعمال کیا پھینک دیا۔ لیکن اگر اس کے اوپر ری ایکشن نہیں آئے گا تو 13 اگست کو اس سے اگلے قدم پہ خان صاحب نے خود جانا تھا، لیکن اب چونکہ ری ایکشن آ گیا، ری ایکشن کے بعد جو وہ بھی آیا بہت زیادہ تلخ قسم کا، شدید قسم کا ری ایکشن۔ اب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت چونکہ وہ تمام کے تمام ہی ایک ہی پنیری کے اگے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس ری ایکشن کے بعد ہمارا پالیٹکس میں رہنا اور مزید پالیٹکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کے نام پر جو قوم سے خطاب کیا تھا، اس سے پہلے 3 ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ شہباز گل کی اس سٹیٹمنٹ کو ڈس اون کر دیں، ان کے ساتھ ڈسٹنٹ کر لیں، ان کو پارٹی سے نکال دیں، تاکہ آپ کا جو ایک امیج بنے گا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بہتر ہو جائے گا، کہ اور وہ جب آپ ان کو اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی، اگرچہ وہ بھی چوچے کاکے نہیں ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ شہباز گل یہ بات کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ایک عمومی تاثر یہ جائے گا کہ عمران خان صاحب اس مہم کے اندر شریک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ان تمام کی تمام مشوروں کو مسترد کرتے ہوئے جب خطاب کیا تو اس کے اندر انہوں نے شہباز گل صاحب کے اس بیان کی ایک مرتبہ بھی مذمت نہیں کی، بلکہ جوابی طور پر باقی لیڈرز کے بیان چلا دیے کہ یہ بھی تو بولتے ہیں، اس نے بول دیا تو ایسی کون سی بڑی قیامت آ گئی، ایسا کون سا آسمان گر گیا، مطلب ان کا یہ تھا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس خطرے کا جس کا ان کو ادراک ہوا تھا اسی پارٹی میٹنگ میں جہاں پر 3 لوگ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس میٹنگ کا جس کے اندر کچھ لوگوں نے بنی گالا آنے سے معذرت کر لی تھی، انہوں نے کہا جناب ہم موجودہ حالات میں بنی گالا نہیں آئیں گے، پتہ لگے واپسی پہ ہم کو بھی اٹھا لیا جائے، تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ والے لوگ یہ والا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے خطاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا
تھا کہ جناب میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کٹ ٹو سائز تو ہوگا کیونکہ جیسے ہی آپ ریڈ لائنز کو کراس کریں گے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیانیے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم نے دیکھا تھا پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے اندر مفاہمت مزاحمت کے یہ بیانیے سامنے آ رہے تھے, کیونکہ جو مفاہمت والے لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بیانیے کا بوجھ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے اقتدار میں آنا ہے تب ہمیں اس بیانیے سے ڈسٹنس کرنا پڑے گا. اور انہوں نے ڈسٹنس کیا بھی, اور بعد میں گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کوئی گیم شیم ہوئی ہوگی یقینی طور پر, جس کے نتیجے میں پھر مزاحمت والے پیچھے ہٹ گئے, مفاہمت والے آگے نکل گئے اور وہ اقتدار میں بھی آ گئے. اب اگر آپ نے انتخابی بیانیہ بنانا ہے تو پھر اس انتخابی بیانیے کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ایک جو ویو لینتھ بنائی ہوئی ہے اس کو اس طریقے سے مولڈ کرتے ہوئے اپنے مقاصد کی طرف لے کے جائیں جہاں پر آپ ایک انتخابی نیریٹو کے اندر اس کو کنورٹ کریں, لوگوں کو ایک نئے خواب دکھائیں. عمران خان صاحب نے پچھلی مرتبہ تبدیلی کا خواب دکھایا تھا اور اس مرتبہ حقیقی آزادی کا خواب دکھایا. کوئی پروگریس کا ان کا ایجنڈا نہ پچھلی دفعہ تھا نہ اس مرتبہ ہے, نہ ہی قوم کو مشکلات سے نکالنے کا ایجنڈا عمران خان صاحب کا 2018 میں تھا, نہ ہی 2022 میں ہے, نہ ہی 2023 میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس صرف خواب ہیں بیچنے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. خواب کون سا ہے؟ پچھلی دفعہ تبدیلی کا خواب, سٹیٹس کو کا خواب, اور اس مرتبہ حقیقی آزادی, غلامی سے نجات. اب غلامی سے نجات کی حالت کار یہ ہے کہ جو کے پی کا چیف منسٹر ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں امریکی سفیر سے, اور یہاں پر پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں وہ یہاں کے جو کونسل جنرل ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, فیئر انف ملاقاتیں کرنی چاہیے, لیکن پھر اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ جناب فلاں ملک ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے یا فلاں ملک کی وجہ سے ہم اقتدار سے الگ ہوئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے جس وقت پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ملاقات کر رہے تھے, ملاقات ختم ہوئی ہے, تمام باتیں اچھے طریقے سے ہو گئیں, تو انہوں نے کہا سر ذرا میرے ساتھ سائڈ پہ آئیں, میں نے آپ کا نا ایک بندے سے بات کرانی ہے. انہوں نے کہا جی کس سے بات کرانی ہے؟ انہوں نے کہا جی خان صاحب سے بات کرانی ہے. وہ لے کے ان کو سائڈ پہ چلے گئے. سائڈ پہ جا کے محمود خان صاحب نے فون ملایا, فون ملا کے انہوں نے کہا جناب خان صاحب یہ اس وقت ڈونلڈ بلوم میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ذرا جا کے بات چیت کر لیں. اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے امریکی سفیر کے ساتھ سائڈ روم میں بیٹھ کر گفتگو کی. یہ بات میں آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ملاقات کی. اور ذرائع کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ جو ڈونلڈ لو صاحب تھے جن کی وجہ سے وہ سائفر تحریر کیا گیا تھا, وہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے امریکی حکومت کا موقف نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے اسد مجید خان صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے وہ امریکہ میں, ان کے ساتھ جو گفتگو کی وہ امریکی حکومت کا موقف نہیں ہے, یہ ڈونلڈ لو کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی بھی ڈپلومیٹک میٹنگ میں اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ درست ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ درست ہے تو پھر ان کو یہ بات کی کلیریفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ صرف 36 گاڑیوں کے لیے, کیری ڈبوں کے لیے, 36 کیری ڈبوں کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ امریکہ کا موقف نہیں ہوگا, یہ ڈونلڈ لو کا اپنا موقف ہوگا اور اس کو موقف آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے. اور پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ بلوم کو کہ جناب یہ موقف نہیں ہونا, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی حکومت کا موقف نہیں ہے, تو پھر پاکستان میں اتنا ادھم مچانے کی کیا ضرورت تھی, یا پہ چھت پر لگنے کی کیا ضرورت تھی, یا پہ ہر وقت غیر ملکی سازش کی تسبیح کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جناب یہ امریکی حکومت کا موقف نہیں ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کس لیول پہ ہے, اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں. اور اس کے جواب میں, ان کی اس گفتگو کے جواب میں ڈونلڈ بلوم کا یہ کہنا تھا کہ بھائی مجھے تو بھی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا وہاں سے کیا سائفر آیا تھا, کیا سائفر گیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ ڈونلڈ لو نے آپ کے ساتھ کیا بات کی, کیا نہیں کی, اور یہاں پر اس کا کیا رد عمل آیا, مجھے نہیں پتا. کچھ ٹائم گزرے گا تو دیکھیں گے کیا ہوگا. البتہ آپ کا جو موقف ہے, آپ کی جو رائے ہے وہ میں اپنی حکومت تک پہنچا دوں گا. یعنی ان کا کہنا تھا کہ میں بھی سائفر لکھ دوں گا, باقی پھر امریکہ جانے اور آپ جانے. اب اس صورتحال میں جب عمران خان صاحب حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حقیقی آزادی کی طرف لوگوں کو کل وہ لے کے جائیں گے, اس کے لیے روڈ میپ دیں گے, تو یہ روڈ میپ انہوں نے امریکہ سے لینا ہے, جن کو وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب یہ جو امریکہ کا موقف نہیں ہے یہ ڈونلڈ لو کا ذاتی موقف ہے، یہ ڈونلڈ بلوم کا موقف نہیں ہے، ڈونلڈ لو کا موقف، انہوں نے اپنے مرزیدہ ڈونلڈ بھی لب لیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے حقیقی آزادی کی منزل ملے گی۔ یہ حقیقی آزادی کی منزل صرف اور صرف ان کے لیے حصول اقتدار کا ایک ذریعہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بیچ سکے۔ اس مرتبہ لوگ ان کی بات پہ یقین کریں گے؟ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، کو بندہ یقین کرے گا؟ اس مرتبہ تو نہیں کریں گے۔ پچھلی مرتبہ لوگ کہو یار بڑی گل ہے، کھاں آئے گا تو اتنے جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی کو نہیں اندازہ کہ بھائی یہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، یا یہ تو آلریڈی جو پانی کی نہریں بہ رہی تھیں وہ سوکھ جائیں گی، اور ایسے ہی ہوا۔ لیکن یہ جو سیاست ہے، اس سیاست کے اندر عمران خان صاحب کو اپنے رویوں میں بھی اور اپنے نظریات میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک وہ جھوٹ کی سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کمرے کے اندر کچھ، ٹی وی کے اوپر کچھ، سوشل میڈیا پر کچھ، یہ جب تک اس رویے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، عمران خان صاحب کی سیاست سے لوگ پیچھے ہٹنے چلے جائیں گے۔ پھر ان کو یہ والا جو خوف طاری ہے نا کہ میری جماعت ٹوٹ جائے گی، نئی جماعت بننے والی ہے، تو نئی جماعت واقعتاً بننے والی ہے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، منشور پہ کی تیاری شروع کر دی ہے، انتخابی نشان کے لیے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جناب ہم نے کون سا انتخابی نشان لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مرکز اور نیشنل اسمبلی میں لوگ تھے، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں آئیں گے، گورنر سرور صاحب بھی ان کی پارٹی میں آئیں گے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ان کو جوائن کریں گے۔ تو سیٹ بیک کس کو ہوگا؟ عمران خان صاحب کو ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ اب عمران خان صاحب اس بات کو مانے نہ مانے، لیکن یہ سیٹ بیک انہی کو ہے، اور اس سیٹ بیک کے لیے فیوچر کے اندر ایسے بہت سارے سیٹ بیکس کے لیے خان صاحب کو تیار رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔